मुस्तफ़ा कब का स्कूल जा चुका था। आहत ने नाश्ता करते वक्त अच्छा खासा काम बनाया था। अभी वो उसको धोकर लाई थी। ज़ाहिर 8 बजे नाश्ता किए बगैर घर से निकला था, क्योंकि प्राइवेट टीवी चैनल का ऑफिस शहर के दूसरी तरफ वाक़या था। सफ़ीना भी टीवी के सामने बैठी चाय पी रही थी। आफिया आहत को ट्राउज़र पहनाने के दौरान सफ़ीना को भी देख रही थी, जिनका सारा ध्यान टीवी स्क्रीन की जानिब था, जहाँ होस्ट बड़ा दुखी सा माहौल बनाकर बैठी हुई थी। सारा सेट ही काले रंग से बनाया गया था, म्यूज़िक उससे भी आला। अम्मा, आपका बेटा पहली दफ़ा तो टीवी पर नहीं आ रहा। इनका शो तो इतने शौक से नहीं देखते हैं, फिर आज क्या नया है? सफ़ीना ने हंसते हुए कप मेज़ पर रखा। नया यह है कि इस छोटी सी होस्ट की बेइज्जती होती है, वो भी तुम्हारे शोहर के हाथों। इसने हैरान होकर एक दफ़ा अम्मा को देखा, फिर स्क्रीन पर नज़र आने वाली जलवे लगाती, अदाएँ दिखाती खूबसूरत सी होस्ट को देखा। वो भला इतनी प्यारी लड़की के साथ तल्ख कलामी क्यों करेंगे? ऐसे हुस्न के सामने तो इंसान की बोलती ही बंद हो जाए। मैं वहाँ होती तो सच्ची मैं बैठकर उसे देखती ही जाती। सफ़ीना ने फ़ौरन कहा, तो ज़ारिफ के साथ चले जाना था। ये कौन सा बड़ी बात है, जाकर करीब से देख लेती, मेकअप की तरह। आहत को गोद में लिटाकर उसकी आंखों में सुरमा लगाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। आप क्या चाहती हैं, वो मुझे घर से ही बेदखल कर दें? आहत को अपने सामने खड़ा किया और उसके सदके वारी गई। माशाल्लाह माँ, देखें ना, मेरा शहज़ादा कितना प्यारा है। मैं सारा दिन भी इसकी सूरत देखती रहूँ ना तो मेरा दिल नहीं भरता। जी चाहता है चूम चूम कर इसके गाल घिसा दूँ। अभी भी वो उसको वालहाना चूम रही थी और आहत बुरा मानने के बजाय उसी की गोद में पनाह ढूंढ रहा था। सफ़ीना शफकत भरी निगाहों से दोनों को देख रही थी। कमर्शियल ब्रेक ख़त्म हुई। नुसरत फ़तेह अली ख़ान मरहूम की बनाई गई धुन बजी। फिर होस्ट ने अपना काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हर सुबह की तरह आज भी अपना नरम गरम बिस्तर छोड़कर आपकी होस्ट आपके सामने हाजिर है। मगर हमारा आज का शो किसी शादी की तकरीब या सास बहू के झगड़े की बजाय बहुत ही संजीदा मसले पर बात करेगा। यही समझिए कि आज हम इस माशरे की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी पर तबसरा करेंगे। एक एक ऐसे रोग का तस्करा होगा कि जो पिछले लंबे अरसे से हमारे माशरे को घुन की तरह खोखला करता आ रहा है। नाजरीन, ये सिर्फ मेरे या जो लोग इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उसके घर या ज़िंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे माशरे का हर दूसरा घर, या फिर अगर मैं मज़ीद क्लियर करूँ तो हर घर की औरत, माँ, बेटी और बहन का मसला है। हाँ जी नाजरीन, आप समझ गए होंगे। अपने आज के शो में हम बात करेंगे मर्दों की बर्तरी की। जैसे कि में हम सब वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान इज़ अ मेल डोमिनेट सोसाइटी, जहाँ पर औरतों के हकूक़ हमेशा मारे गए हैं। चाहे हम तालीमी मैदान की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, मीडिया की बात करें, नौकरियों को देख लें, हर तरफ हर शोबे में मर्दों की हुक्मरानी है। यहाँ तक कि घरों में जो फैसले औरतों के लिए किए जाते हैं उनमें भी उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया जाता है। ना तो औरत का वजूद कोई अहमियत रखता है, ना उसकी सोच, ना उसकी शख्सियत की कोई अहमियत है। एक बेज़ुबान जानवर की तरह सारी ज़िंदगी उसको डील किया जाता है। इसी माशरती ज़्यादती पर बात करने के लिए हमारे पास काबिल एहतराम मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं, जिनमें समेरा इकराम साहिबा हमारी हर दिल अजीज़, सबकी जानी पहचानी और पसंदीदा ब्यूटिशन है। साथ में फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। मैम, हम आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है राबिया अब्सार साहिबा। आपका ताल्लुक़ बार ला से है, बैरिस्टर हैं। काफ़ी मुश्किल केस आपने जीते हुए हैं। ख़ासकर आज की हमारी विक्टिम को मशवरे से नवाजेंगी कि कैसे वो अपने जालिम शोहर और ससुरालियों से निपटे। मैम, इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपके साथ बैठी हैं सोबिया हकीम। इनसे भी आप सभी वाकिफ़ हैं। आप एक NGO की रूह रवां हैं और इनका अदारा माशरे की सताई हुई मजलूम और नातवा औरतों के लिए बहुत सा काम कर चुका है और मज़ीद जारी है, जिन पर यह खुद रोशनी डालेंगी। वेलकम टू आवर शो सोबिया जी। एट लास्ट वी हैव हैंडसम पर्सनैलिटी विद अस। कौन नहीं जानता इनको। जब बोलते हैं तो कई के दिलों पर सच्चाई की छुरी चलाते हैं, कई के दिल पर अपने ज़बरदस्त लबो लहजे का असर छोड़ते हैं। अगर आप कभी इनके फेसबुक पेज का एक चक्कर लगाएं तो इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा कर सकेंगी। लड़कियों की जानिब से ख़ास कर कैसी कैसी ऑफ़र्स आती हैं। आज मौका मिला तो इनसे बराह रास्त मिस्टर ज़ारिफ सियाल। सर, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ जब प्रोड्यूसर साहिबा ने बताया कि आपको इनवाइट किया गया है। मेरे तो सुनकर ही हाथ पैर फूल गए, क्योंकि आप तो सियासतदानों के पसीने छुड़ा देते हैं। हमारी क्या हैसियत है। तब से चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर सुनने वाला अब भी धीमे से मुस्कुरा कर बोला, इतना बेबाऊ बिल्ला बनाकर अपनी ऑडियंस के सामने पेश ना करें मिज़रियाब। पहले ही मेल डोमिनेट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने को इतने बड़े स्टूडियो में म्यूजिशियंस के बाद मैं अकेला मर्द मौजूद हूँ। एज यू कैन सी ऑलरेडी आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर।
سارے حال میں کہہ کے گونج گئے۔ بڑے مزے سے وہ ہوسٹ کے منہ پر کھلا تماچا مار گیا تھا۔ زریاب کے گالوں کی سرخی ایک دم بڑھی۔ دیکھ لیا ناظرین، پہلا فقرہ ہی پسینے چھوڑا گیا۔ آگے چل کر میرے ساتھ نہ جانے آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ خیر ملیے ہماری آج کی وکٹمز سے۔ ہوسٹ نے آگے آدھا گھنٹہ لگایا کہ کیسے مریم اور افانہ بی بی معاشرے میں مرد کی برتری کی وجہ سے مظالم کا شکار ہوئی تھیں۔ تمام مہمانوں نے بھی کھل کر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالی۔ کئی دفعہ تو ہوسٹ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیچاری نے کئی ٹیشو پیپر ضائع کیے۔ کاجل پھیل جاتا تو بار بار میک اپ آرٹسٹ کو آ کر درست کرنا پڑتا۔ سارے ہال میں چہ مگویاں ہو رہی تھیں۔ ان میں صرف ایک انسان اپنے ضبط کو آزما رہا تھا۔ بریک کے دوران تمام مہمان خواتین نے اپنے ملبوسات اور جیولری پر تبصرہ کیا۔ دانتوں پر لگی لپسٹک اتاری۔ وہ بیزاری سے اٹھ کر ایک طرف بیٹھے میوزیشین کی طرف آ کر بڑی معصوم سی شکل بنا کر بولا، یار تم لوگوں کا حوصلہ ہے جو ہر صبح یہ سب برداشت کرتے ہو۔ وہ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بریک ختم ہوئی اور اینڈ پر زریاب کا رخ روشن ایک دفعہ پھر زارب کی طرف آیا۔ سر آپ نے تمام گفتگو سنی ہے۔ ہمارے مہمانوں کے علاوہ آڈینس سے ملنے والے سوال، شکوے، غم و غصہ جو کہ اللہ کی اس کمزور اور بے بس مخلوق جس کو عورت کا نام دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہمارے معاشرے میں روا رکھا جاتا ہے، آج کی ساری گفتگو اسی کے متعلق تھی۔ پلیز آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازیے۔ اس نے ایک نظر براہ راست کیمرے کی آنکھ میں دیکھا، ہوسٹ کو مخاطب کیا، میں زریاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس فضول سی بات پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ عورت کمزور اور بے بس مخلوق ہے۔ میں تب سے یہاں بیٹھا یہی سوچے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ خود عورت ہونے کی بجائے اپنی طاقت سے ناواقف ہیں۔ عورت کو اگر آپ کمزور بول رہی ہیں یا سمجھتی ہیں تو یہ ایک انتہا درجے کی احمقانہ سوچ اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کا آج کا ٹاپک، او بی بی ڈو یو ایون ناؤ یور اون سوسائٹی، اور کس قدر بونگا مذاق ہے۔ آپ یہاں میل ڈومینیشن پر بات کر رہی ہیں۔ وہ شروع ہو چکا تھا اور اب ہوسٹ یا کسی مہمان میں جرت نہیں تھی کہ ٹوک بھی سکتا تھا۔ جبکہ شو کی ہوسٹ ایک عورت، شو کی پروڈیوسر ایک عورت، شو کی مہمان 4 خواتین، اور کیا یہ گھر میں زبردستی قید کر رکھی گئی ہوئی خواتین ہیں؟ نہیں جی، چاروں کی چاروں ہائیلی ایجوکیٹڈ اور پھر کرکٹر ویمن ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں ایک نام رکھتی ہیں۔ آپ کے ملک میں عورت پائلٹ ہے، آپ کے ہسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے، آپ کے تعلیمی اداروں میں ان گنت خواتین اساتذہ ہیں، آپ کے ملک میں خواتین رائٹرز کتنی ہیں، ان کی تعداد کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ آپ کے ہاں کوئی 100 کے لگ بھگ ٹی وی چینلز کام کر رہے ہیں جن میں نیوز کاسٹرز عورتیں، صحافی عورتیں، تجزیہ کار عورتیں۔ پھر آ جائیں آپ ڈرامہ اور فلموں کی طرف، وہاں سے کمرشلز اور ماڈلنگ کی جانب۔ مجھے کوئی ایک شعبہ ایسا بتا دے جہاں عورت نظر نہ آئے، اور بات کر رہی ہیں آپ میل ڈومینیشن کی۔ آپ کے بینکوں میں عورتیں، آپ کی ہر صوبائی اسمبلی اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں عورتیں، ہر سیاسی پارٹی میں عورتیں، دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم آپ کے ملک کی شہری۔ پھر بھی آپ اپنے معاشرے کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو یوں باہر کی دنیا میں ذلیل کریں کیوں؟ آپ کے والد نے آپ کو پڑھایا تو آج یہاں موجود ہے نا، تو پھر اسی باپ کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ آپ میں سے کسی کے پاس جواب ہے تو دیں۔ زریاب کے ذہن نے ایک کوڑی ڈھونڈ کر اس کے سامنے رکھی۔ زارب سیال صاحب، یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، بین الاقوامی دنیا کہہ رہی ہے۔ ہمارے ملک کی لڑکی جس کی ملک نے قدر نہیں کی، یہاں کی جہالت سے بھاگ کر باہر پناہ لینے والی ملالہ یوسفزئی، وہاں آپ کیا کہیں گے؟ اب کی بار وہ ہنس پڑا۔ Again, Miss Riyab, I'm going to repeat my words. What a joke! What a bloody joke! ایک لڑکی کو وجہ بنا کر ساری دنیا کے لوگ آپ کو جوتے مار رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے؟ نہ جانے کہاں کہاں کس ملک پہ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر یہ بات بولی ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب جانا جاتا ہے، جہاں لڑکیوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ ایسے بے حس اور بزدل معاشرے کی دلیر اور بہادر لڑکی ملالہ یوسفزئی، جس کو اس کے ملک کے خلاف بولنے کے پیسے اور عزت ملی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایسا نام اور ایسی عزت اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ آپ کبھی جائیں نا پنجاب بورڈ یا سندھ یا کسی بھی صوبے کے کالجز اور یونیورسٹیز کا ٹرن آؤٹ دیکھیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ میرے ملک میں لڑکی کو لڑکے کے برابر تعلیم مل رہی ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں، جن خواتین کو آپ نے یہاں میل ڈومینیشن کا وکٹم بنا کر بٹھایا ہے، وہ ڈومیسٹک ابیوز کی وکٹم ہیں، اور ان دونوں ٹرمز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈومیسٹک ابیوز کے وکٹم آپ کو امریکہ میں بھی ملیں گے، جاپان میں ملیں گے،
UK میں بھی ملیں گے، دنیا کے ہر ملک میں ایسے کیسز نظر آتے ہیں، اور کوئی بھی ان سوسائٹیز کو میل ڈومینیٹ نہیں بولتا۔ ان مسائل سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ لیٹس بی آنیسٹ بی۔ نمبر 1 یہ کہ ڈومیسٹک ابیوز کے پیچھے، ہمارے معاشرے میں 99% کیسز کے پیچھے آپ کو عورت ہی کا کردار نظر آئے گا، ساس کی شکل میں، ماں کی شکل میں، نند کی شکل میں، سالی کی شکل میں، بہو کی شکل میں۔ سارے مسائل کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو عورت ہی نظر آئے گی۔ تو کنفرم ہو گیا کہ آج کا ہمارا مرد بالکل بھی ڈومینیٹ نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب کا انتقال میری چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے میری ساری پرورش، میری تربیت میری ماں نے کی ہے۔ اور یقین مانیے، نہ وہ کالج گئیں نہ یونیورسٹی، پھر بھی اتنی با اختیار، با اصول اور مضبوط عورت ہے کہ آج بھی میری غلطی پر وہ میری عزت 2 کوڑی کی کر دیں۔ ہو سکتا ہے جوتا اٹھا کر ضارب سیال کی ساری اکڑ نکال دیں۔ آج میری مضبوطی کے پیچھے میری ماں ہے، میرے اس اعتماد کے پیچھے میری ماں ہے۔ ضارب کو ضارب بنایا اس کی ماں نے ہے، اس لیے اگر کوئی مجھے یہ بولے کہ عورت کمزور ہے تو مجھے مذاق ہی لگے گا، وہ بھی انتہائی 3rd کلاس۔ میں بنیادی طور پر ایک زمیندار آدمی ہوں۔ اپنی آنکھوں سے میں نے اپنے کھیتوں میں کام کرتی ایک عورت دیکھی تھی۔ گندم کی کٹائی کرتے دوران اس کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، کپڑے میں لپیٹ کر بچہ گھر لے گئی، اگلے دن پورے وقت سے کام پر گئی۔ ایسے واقعے کا چشمدید گواہ کیسے مان لے کہ عورت کمزور ہے؟ آپ چند ایک ناخوشگوار واقعات کو لے کر اپنے پورے معاشرے پر ٹیگ نہیں لگا سکتے۔ مرد چاہے جتنا بھی بڑا سورما بن جائے، جتنا مرضی بڑا فن خان، یہ مت بھولے پیدا وہ عورت کی کوکھ سے ہی ہوا ہے، اور اسی عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنی شفقت سے، اپنی محبت سے اس چھوٹے سے چڑی کے بوٹ کی تربیت کر کے اس کو ایک چھاؤں دینے والا تناور درخت بنائے۔ اس کی گھٹی میں عورت کی عزت کرنا ڈالے گی تو یقین کریں معاشرہ امن کی تصویر ہوگا۔ ہمارا معاشرہ ناانصافی کا شکار ہے، ہمارے یہاں کا فیملی سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی عورت کا اپنا ہاتھ ہے۔ جب اپنے بچے کے لیے کھانا بناتے وقت سازش، نفرت و عداوت کی باتیں سوچ رہی ہوگی تو کیسے وہ نوالے بچوں کے ذہن میں محبت کی فصل اگا سکیں گے؟ جب میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے اپنے بہن بھائی کے لیے نفرت اور سازشی بات کریں گے تو ان کی اولاد کبھی بھی اپنے بہن بھائی سے محبت نہ کرے گی، ہر طرف خود غرضی کی اجارہ دری رہ جائے گی۔ یاد رکھیے، ہم نے وہی فصل کاٹنی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگانی ہے۔ اگر ہم گنا لگاتے ہیں تو کھیت سے چاول نہیں نکلتا، گنا ہی نکلتا ہے۔ میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا، مگر ایک آخری پیغام میں ان تمام لوگوں کو دینا چاہوں گا جو کسی بھی طرح کہیں بھی غلط انسانی رویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی مرد ہے یا عورت۔ یہ جو کمزوری اور بزدلی کے لباس میں خود کو چھپایا ہوا ہے نا، یہ لباس یہ ثابت نہیں کرتا کہ تمہارا واسطہ کسی زور آور سے پڑا۔ یہ لباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم نے میدان میں اترے بغیر ہار مان لی۔ ظلم کے خلاف چپ رہنے سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ یہ انتظار نہ کرو کہ کوئی آئے اور تمہاری اچھائیوں کی آواز بنے، خود اپنی آواز بنو۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل یقین رکھو اور لڑے بغیر ہار نہ مانو۔ یہ 2 دن بعد کی شام تھی۔ ساری فیملی سفینہ کے کمرے میں جمع بیٹھی تھی۔ آج ظارف خوش بھی بہت تھا کیونکہ اماں کا ہاتھ اب ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ ٹانگ کا ایکس رے بالکل ٹھیک آیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مہینے 2 میں پلاسٹر اتار دیں گے۔ ظارف ماں کے ساتھ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ پاؤں کی طرف لیٹا ہوا تھا۔ احد اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر موجود تھا۔ درمیان میں جب جی چاہتا صوفے سے بیڈ پر آتا، پھر بیڈ سے صوفے پر جاتا۔ اس وقت بھی کوئی چوتھی دفعہ سفینہ نے ظارف کی توجہ ٹی وی سے ہٹا کر احد کی طرف کروائی تھی۔ ظارف ہاتھ بڑھانا آ رہا ہے، کہیں گر نہ جائے۔ اس نے جھنجھلا کر نظریں احد کی بجائے عافیہ پر گاڑی۔ ارے یار، کیا مصیبت ہے؟ تم بھی ادھر بیڈ پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا بیچارہ دادی اور ماں کے درمیان بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا۔ کل کو اس کی بیوی آئی تب تم تینوں اس کا کیا حال کرو گے؟ مجھے ابھی سے سوچ کر تشویش ہو رہی ہے۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور مصطفیٰ کے قریب لیٹ گئی۔ بولی کچھ نہیں، کیونکہ اس کا سارا دھیان ٹی وی پر لگی فلم ریئل اسٹیل کی جانب تھا، جہاں میکس ایٹم کو کیچڑ میں سے نکالنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف احد اب ایک دفعہ عافیہ پر گرتا، دوسری دفعہ ظارف پر، تیسری دفعہ اماں پر گرنے لگتا تو ظارف تھام لیتا۔ او یار، تیری بریکیں فیل کیوں ہیں؟ میں اپنی ماں کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، تم بھی اپنی ماں کے پاس سکون سے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ عافیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ لائیں اس کو مجھے دیں، اس کے سونے کا وقت ہے، میں اس کو سلا کر آتی ہوں۔ سفینہ نے روکنا چاہا۔ رہنے تو عافی، یہ ظارف تو ایویں شور مچا دیتا ہے۔ وہ احد کو اٹھا کر اب بیڈ کے قریب اپنی چپلیں ڈھونڈ رہی تھی۔ نہیں اماں، جتنا ماشاءاللہ احد کا وزن ہے آپ کی ٹانگ پر گرا تو بڑا نقصان کرے گا، اور اگر ابھی یہ نہ سویا تو 1-2 بجے سے پہلے اس کو نیند نہیں آئے گی۔ سفینہ نے نثار ہوتی نظروں سے بہو کم بیٹی کو دیکھا۔
نیوی بلو گرم سوٹ کے اوپر سلور ایپلک لگی ہوئی تھی، جس میں اس کی سرخ و سفید رنگت اور بھی شاداب نظر آ رہی تھی۔ لمبی چوٹی ناگن کی طرح کمر پر لٹکتی رہتی اور وہ اپنے حسن سے بے نیاز مگن تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے مصطفیٰ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مصطفیٰ جانو 8:30 ہو گئے ہیں، سونے کا وقت نکل رہا ہے، بس 9 بجے تک ٹی وی دیکھ لو، باقی جو مووی بچ جائے گی صبح دیکھ لینا۔ مصطفیٰ نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ پری کل چھٹی ہے، ساری فلم ابھی دیکھنے دینا۔ بالکل بھی نہیں، بس 9 بجے سے زیادہ نہیں جاگنا۔ اگر نہیں منظور تو ابھی ہی ٹی وی بند کر دوں گی۔ وہ ٹی وی کی جانب بڑھی ہی تھی کہ مصطفیٰ اور ظالم دونوں نے شور مچا دیا۔ ارے 9 بجے تک تو دیکھنے دو۔ اس نے ظارف کی بات پر اماں کو ریموٹ پکڑا دیا۔ یہ لے اماں، اب آپ ہی انچارج ہیں۔ باہر جاتی ہوئی کو مصطفیٰ نے آواز لگائی۔ پری میں آج دادوں کے ساتھ ہی سو جاؤں؟ کیوں نہیں میری جان، ضرور سو جاؤ۔ ظارف نے فوراً نفی کی۔ بالکل بھی نہیں، سوتے میں اماں کی ٹانگ دکھائے گا۔ سفینہ نے ظارف کی نفی کی۔ اتنا بڑا بیٹا ہے اور میرا مصطفیٰ تو سوتے میں بالکل بھی اپنے باپ کی طرح 2 لتیں نہیں مارتا۔ عافیہ دروازے میں ہی رکی ہوئی تھی، ہنستے ہوئے پوچھا، اماں آپ ان کو گھوڑا کہہ رہی ہیں یا گدھا؟ سفینہ اور مصطفیٰ دونوں بھی ہنس رہے تھے۔ عافیہ کے سوال کے جواب میں ماں سے پہلے وہ خود براہ راست بیوی کی نظروں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے بولا، میں بتاؤں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ کچن سے احد کا فیڈر لیا، اپنے کمرے میں نائٹ بلب آن کر کے مین بلب بند کرتے ہوئے احد کو لے کر لیٹ گئی۔ اس کے فیڈر پینے کے دوران اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، کبھی منہ چومتی، کبھی پاؤں چومتی اور کبھی ہاتھ چومتی، ساتھ ساتھ کچھ گا رہی تھی۔ احد سو گیا تو اس پر رضائی برابر کر کے واپس کچن میں آئی۔ ٹی وی کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ 9 بج چکے تھے۔ جگ میں دودھ ڈالا، ساتھ میں 2 گلاس رکھ کر اماں کے کمرے میں آئی، جہاں ظارف غائب تھا۔ دونوں دادی پوتا لیٹے ہوئے مزے سے باتوں میں مصروف تھے۔ دونوں کو گلاس بھر کر دیے، ساتھ میں سفینہ کی دوا بھی نکال دی۔ وہاں سے فارغ ہو کر برتن دھو کر رکھے، سارے دروازے بتیاں بند کر کے کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر باغیچے میں آ گئی۔ ظارف حسب عادت چہل قدمی کرنے میں مصروف تھا۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ بچے سو گئے؟ ظارف نے اس کے قریب رک کر پوچھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، اس وقت؟ ہاں یار، ابھی تو کوئی ٹائم نہیں ہوا، یہ تو تم اماں سے بھی ایک ہاتھ آگے ہو، فٹافٹ سلا دیتی ہو۔ چلو باہر کو، میں اندر سے چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ رکیں، میں لے آتی ہوں، ساتھ میں اپنی چادر بھی لے آؤں گی اور اماں کو بھی بتا دیتی ہوں۔ ظارف نے اسے بازو سے پکڑا۔ یہ جو 4 گز کا دوپٹہ لیے گھوم رہی ہو نا، چادر کی گنجائش کہاں ہے؟ اماں کو بتانے گئی تو گھنٹہ لگا کر آؤ گی، میں خود لے آتا ہوں۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ اندر کو چلا گیا اور 3 منٹ بعد باہر تھا۔ گاڑی گھر سے نکالنے کے بعد سامنے روڈ پر سے نظر ایک پل کو ہٹا کر پہلو میں بیٹھی بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اپنا 4 گز کا دوپٹہ پوری طرح کھول کر سر اور سینے کو ڈھانپ چکی تھی، کدھر جانا ہے؟ وہ جو اپنی سوچ میں گم تھا چونکی، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جسے لاہور میں سوائی داتا صاحب اور یادگار کے کسی اور جگہ کا علم ہی نہیں؟ اس کا مطلب ہمیں اب ہر ہفتے میں کم از کم 1 دن آؤٹنگ کا رکھنا پڑے گا۔ وہ سمجھی نہیں تب ہی پوچھ لیا، وہ کیوں؟ تاکہ تمہیں سارا لاہور گھمایا جا سکے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، خیر اب اتنا بھی ضروری نہیں ہے، تم کیا جانو کتنا ضروری ہے؟ کل کو میرے پوتے پوتیاں کیا سوچیں گے؟ دادی نے دادی کو لاہور بھی نہیں دکھایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کو بتا دوں گی کہ تمہارے دادا نے مجھے جنت دکھائی تھی، بلکہ جنت کا باسی بنایا۔ ظارف کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنا بھول گئیں اور ان میں ایک ایسی آنچ تھی جو عافیہ کو جلا کر بھسم کرنے کے بجائے انجانے ضرور سے واقف کروا رہی تھی۔ اس کی توجہ ہٹانے کو اسے بولنا پڑا، ظارف ہم روڈ پر ہیں اور میں اپنے پوتے پوتیوں سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ بولا کچھ نہیں، اسی طرح چہرے پر گہری سنجیدگی لیے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ کافی دیر بعد عافیہ کی سماعت میں اس کی آواز پہنچی،
جو کہ پوچھ رہا تھا کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مووی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل بھی نہیں، ابھی گھر پر مووی لگی چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ پپو سائی کو جانتی ہو؟ وہ کون ہے؟ نام ہی پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ اگر پپو کو نہیں جانتی ہو تو گونگا سائی کو کہاں جانتی ہوگی؟ عافیہ نے لا علمی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دونوں فرد پاکستان کے صفحہ اول کے ڈھولی ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ پپو سائی اس فیلڈ میں گونگے سے سینئر ہیں، مگر کام دونوں کا بہت ملتا ہے، رنگ ایک ہی ہے۔ خاص کر پپو سائی کو میں جب بھی سنوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کا ملنگ روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی عقیدت اور عشق و محبت کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ ایسا مجھے اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ ہر دفعہ جب میں اس کی پرفارمنس دیکھتا یا سنتا ہوں، تصور کی آنکھ سے ہی صحیح پر مجھے لے کر وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی جاتا ہے، جہاں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک پل کو اس نے نظر موڑ کر عافیہ کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تمہیں شاید میری بات عجیب لگے، مگر میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میری کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں آج ایک ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں آج پپو سائی اور گونگا ایک ساتھ اپنا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ جس وقت وہ لوگ بابا شاہ جمال کے دربار پہنچے وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ گاڑی کو کافی پیچھے پارک کرنے کے بعد انجن بند کرتا ہوا اتر کر اس کی جانب آیا۔ اس کا دروازہ کھولا، وہ باہر آئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ریموٹ سے گاڑی لاک کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے عافیہ کا ہاتھ لے کر بھیڑ میں سے رستہ بناتا ہوا دربار کے احاطے تک لے آیا۔ ایک جانب درخت کے تنے کے قریب جگہ نظر آئی، وہیں اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس کے برابر تھوڑا سا آگے کو خود بیٹھ گیا۔ عافیہ نے جائزہ لیا تو محسوس ہوا اس کے ایک طرف درخت تھا، دوسری طرف ظالم دیوار کی طرح اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں قدرے اندھیرا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پبلک میں ہونے کے باوجود سب کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ظالم کی صدا پر اتنا پیار آیا، آج وہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ یوں باہر آئی تھی اور پہلے ہی دن وہ اس کو اس قدر بھیڑ والی جگہ پر لایا تھا، جیسے گاڑی سے لے کر احاطے تک وہ اس کا محافظ رہا۔ عافیہ یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ آیا وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا یا آگے، دائیں یا بائیں۔ اس کی چاروں طرف صرف وہی تھا۔ اتنے بہت سے لوگوں میں کسی کے ساتھ نہ اس کا کندھا مس ہوا، نہ ہاتھ، نظر تو بہت دور کی بات تھی۔ جی چاہا اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ان مست دھمالیوں میں شامل ہو جائے جو اپنے یار کی مستی میں جھوم رہے تھے، اور وہ بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر بولے کہ دیکھو میں اس کو اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی تو غلط تو نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں میں بھر آنے والے پانی کو پلو سے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنا سر ظالم کی پشت سے جھکا دیا، جس نے چونک کر گردن موڑی۔ پری آر یو اوکے؟ اس نے ظالم کے سویٹر کے اوپر ہی بوسہ لیا اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ اگلے چند منٹ وہ میوزک کو سنتی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو عام سے ہی ڈھول بجانے والے ہیں، ظالم تو ایویں اتنی تعریفیں کر رہا تھا۔ پر پھر ایک دم خاموشی چھا گئی، پہلے والے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور وہ دو لوگ گلے میں ڈھول ڈالے آگے آئے۔ لوگوں نے ان کی بھرپور پذیرائی کی۔ ایک تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، دوسرا اس سے کم عمر۔ دونوں کے لمبے بال کندھوں سے نیچے جا رہے تھے۔ بڑے والے کے بال سیدھے اور تیل لگے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے والے کے بال گھنگریالے تھے۔ دونوں نے گلے میں بہت سی مالائیں اور موتی پہنے ہوئے تھے۔ سنجیدہ چہرے، فوکس آنکھیں، پہلے ڈگے پر ہی خاموشی چھا گئی اور اس کے آگے بس فن کی زبان رہ گئی۔ ایسے لگا جیسے سینے میں رکھا خلیوں سے مل کر بنا لوتھڑا، جس کو عرف عام میں دل کہتے ہیں، وہ پانی بن کر جسم کے ایک ایک ریشے میں منتقل ہو گیا ہو۔ یہ اتنی طاقت صرف ڈرم پر پڑنے والی چھڑیوں میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈھولی کا جنون تھا اور جذبہ تھا جو سننے والے کی سماعتوں میں جادو بن کر اثر کرتا۔ وہ دیکھتی رہی کہ کیسے ظالم کی ساری توجہ ان دو افراد پر تھی۔ کبھی کبھی وہ دونوں بازو اٹھا کر تالیاں بجانے لگتا۔ اینڈ پر عافیہ نے اس کی توجہ وقت کی جانب دلائی۔ ظالم نے ایک نظر اپنی ریسٹ واچ پر ڈالی، 1:15 ہو رہا تھا۔ دن کا آغاز ہو گیا اور علم بھی نہ ہوا۔ گھر تک پہنچتے 1:30 بج گیا۔ اماں کو ایک نظر دیکھ کر دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ احد مزے کی نیند سویا ہوا تھا۔ آپ کے لیے دودھ لا دوں یا کافی لیں گے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دودھ رہنے دو، کافی ٹھیک ہے، اور پلیز اگر زحمت ہو تب بھی شام میں جو رس ملائی تم نے بنائی تھی وہ بھی لے آنا۔ عافیہ کے جانے کے بعد ظالم نے جوتے سٹینڈ پہ رکھے، منہ ہاتھ دھوئے اور لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جب تک وہ واپس آئی وہ اپنی ضروری ای میلز چیک کر کے جن کو رپلائی جانا تھا وہ لکھ رہا تھا۔ عافیہ نے دونوں کافی کے کپ اور رس ملائی کا پیالہ اس کے قریب سائڈ دراز پر رکھا، خود لباس بدل کر الماری کے پاس ٹول کے اوپر رکھی ٹوکری پکڑ کر بیڈ پر آ بیٹھی، جس میں سفید اون کے گولے اور ایک عدد کروشیا موجود تھا۔ ظالم نے ایک نظر اس کو دیکھا، جس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ
حرکت کر رہے تھے۔ اس نے پیالہ اٹھا کر 2-3 چمچ رس ملائی کے لیے۔ یہ روز سونے سے پہلے یہ بلا تم لے کر بیٹھ جاتی ہو، بنا کیا رہی ہو؟ اس کا سارا فوکس کروشیے پر تھا۔ احد کا ہیٹ ہے۔ ظارف ہلکے سے ہنسا اور چڑھانے کو بولا، ماشاءاللہ جس قدر شوق اور سپیڈ سے بنا رہی ہو اگلے 2-4 سالوں تک بنا ہی لوگی۔ اچھا اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ دن میں احد کے ڈر سے ہاتھ میں نہیں لیتی ہوں، وہ ہر چیز کا معائنہ شروع کر دیتا ہے اور کروشیے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آنکھ وغیرہ میں نہ مار دے۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ ظارف نے مصروف سے انداز میں ہی پوچھا، کیا؟ وہ جو مارننگ شو کی ہوسٹ ہے زریاب احمد، اس نے آپ سے پوچھا تو ضرور ہوگا کہ بھائی کس جنم کا بدلہ لیا۔ ظارف کی انگلیاں ابھی بھی کی پیڈ پر ناچ رہی تھی، مگر ہلکا سا کہکا مار کر چمکتی ہوئی روشن آنکھوں سمیت بولا، کیا تم نے وہ شو دیکھا تھا؟ ہاں تو، اور مزے کی بات بتاؤں، شو شروع ہونے سے پہلے ہی اماں نے کہہ دیا تھا آج اس ہوسٹ کی بےعزتی ہونے والی ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی عافیہ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی کہہ گیا ہوں، پر یار I swear I just can't take this type of stupid shit۔ وہ بھی مسکرا دی اور پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اس شو کے اینڈ پر آپ نے جو کہا کیا وہ میرے لیے تھا؟ جو آپ نے کہا کہ لڑے بغیر ہار نہ مانو، کیا تمہیں ایسا لگا کہ میں نے تم سے کہا ہے؟ ہاں۔ تو کیا تمہیں برا لگا؟ نہیں، مگر میں تو اسی رات آپ کے ساتھ لڑائی شروع کر چکی تھی۔ آپ کی بات نے ثابت کر دیا کہ میں اگر لڑ رہی ہوں تو ٹھیک کر رہی ہوں۔ ظارف کے ہاتھ کی پیڈ پر ہی تھے، سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ وہیں سے نظریں اٹھا کر غور سے عافیہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میں خوش ہوں جو تم نے اپنا خول توڑا، مجھے یہ یقین دلوایا کہ آخر کار تم ایک انسان ہی ہو، روبوٹ یا اللہ کی گائے نہیں ہو، اور یہی میں چاہتا تھا۔ مگر میں ابھی تک حیران ہوں، یکایک تبدیلی آئی کیسے، وہ بھی اوور دا نائٹ؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پہلے مجھے دیکھتے ہی بیگم صاحبہ کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں، اچانک کیا ہوا ہے؟ Am I not the same anymore or is it you who have changed؟ نہیں، آپ تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں، اصل میں خود بھی حیران ہوں۔ پتہ ہے کیا؟ اس نے ہاتھوں سے کروشیہ رکھ دیا۔ اس کے اپنے چہرے پر الجھن رقم تھی۔ ظارف بڑے غور سے اسے سن اور پڑھ رہا تھا، جو کہنے لگی، جس دن آپ نے مجھے ڈانٹا تھا کہ آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ لکھوں، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں روئی بھی بہت، پر جب میں ٹھیک نہیں تھی تب مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ میرے بچپن کی عادت ہے کہ بخار میں رونے اور بڑبڑانے کی۔ اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کیا کہا، پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو جو دماغ میں چل رہا ہوگا سب کہہ دیا ہوگا۔ اور مجھے خواب میں ابا جی بھی ملے تھے، شاید انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ظارف کون ہے۔ ظارف نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوہ پڑھی، محترمہ وہ سوال آپ کے والد صاحب مرحوم نے نہیں، اس ناچیز نے پوچھا تھا۔ عافیہ نے بھویں اوپر کو اٹھائیں، ایک ہاتھ منہ پہ رکھا۔ آپ نے کیوں پوچھا؟ بس ایسے ہی شوق ہوا جاننے کا۔ تو وہ باتیں میں نے ابا جی سے نہیں کی؟ ظارف شرارتی مسکراہٹ سمیت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی نفی میں سر ہلایا۔ عافیہ نے بھی اسی طرح سر نفی میں ہلایا، چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر رہے تھے۔ میں نے اور کیا کیا بولا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناک میں نے پکڑی تھی وہ بھی ابا جی کی نہیں تھی۔ ظارف کا کہکا جاندار تھا۔ بیگم صاحبہ میرا مطالبہ تھا، بیوی وہ ہے جو برابر آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو فتح کر لے۔ تم اپنے ہوش میں وہ کام نہیں کر سکی، پر نیند میں کر گئی۔ یہاں، اس نے شہادت کی انگلی اپنے دل کے اوپر رکھی، یہاں پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے تم نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی۔ عافیہ کے چہرے کی سرخی ہر سیکنڈ کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ مری ہوئی آواز میں پوچھا، کیسی ریکویسٹ؟ تم نے کہا تھا کہ پلیز دعا کریں ظارف کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ میں نے ایسا بول دیا؟ گول موٹی موٹی آنکھیں ظارف پر ٹکی تھیں۔ ہاں، آپ نے ایسا ہی بولا تھا، اور میں نے اسی وقت اٹھ کر فجر کی نماز میں دعا کر دی۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ کیا دعا کی؟ میں نے کہا، یا رب، اگر اس عورت کے جذبے سچے ہیں تو میرے بے غیرت دل کو اس کی طرف موڑ دے۔ پھر دعا قبول ہوئی کیا؟ ظارف نے اپنا کافی کا کپ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ 100% تو نہیں، پر لگتا یوں ہے کہ کام جاری ہے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ ظارف نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور آگے کو جھک کر پورے رازدارانہ انداز میں پوچھا،
جلدی بولو، مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ ظالم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ کیا بالکل بھی نہیں؟ عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پھر بولا تو لہجے میں غصہ اور آنکھوں میں سنجیدہ گھوری تھی۔ ذرا سا بھی نہیں۔ عافیہ نے ہاتھ کی مدد سے اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا۔ اچھا اب آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں نا۔ میں کیسے کوشش کر سکتا ہوں؟ تم کون سا مجھ سے ڈرتی ہو؟ اب ایسے بھی بات نہیں، یوں خطرناک ایکسپریشن سے گھوریں گے تو ڈر آ بھی سکتا ہے، وہ بھی اتنی رات کو جب میرے بیٹے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ظارف ہنستا چلا گیا۔ جب دونوں سونے کو لیٹ گئے، اندھیرے میں ظارف کی آواز ابھری، پری، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ جواب میں اس کی سوئی سی آواز آئی، اگر تو وہ سرپرائز یہ گھر میرے نام کرنے والا ہے تو کاغذوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دوں گی، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو ابھی بتا دیں۔ کہ نہ پھر عورتوں والی جذباتی بات۔ یار تم عورتیں عقل شعور رکھتے ہوئے بھی جب جذبات کی بات آتی ہے نا تو اندھی بیری کیوں ہو جاتی ہو؟ گھر نہیں لینا کیوں؟ اس لیے کہ شوہر بڑا وفادار ہے۔ لیٹس پٹ ون پوائنٹ ویری اسٹریٹ، مرد اس دنیا کی بے وفا ترین مخلوق ہے۔ شوہر ہنس کر بول دے، بھائی خوش آمد کر دیں، تم لوگ وہیں پر اپنا سب کچھ ان پر بھار دیتی ہو، پر خدا کا نام ہے، جو حق تمہیں اللہ کی ذات نے وراثت کے نام پر دیے ہوئے ہیں ان سے تو انکار نہ کیا کرو۔ پھر کہتی ہو عورت بے بس و مجبور ہے۔ تمہارے والد صاحب کے بعد بھائیوں کا رویہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہیں ایک مرد نے اتنے سال بعد طلاق دے کر فارغ کر دیا، کیا تھا ہاتھ میں؟ سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، اور تم وہی بے وقوفی دوبارہ کر رہی ہو۔ کل کو میں مر جاتا ہوں یا کسی اور عورت کو بیاہ لاتا ہوں، بچے بڑے ہو کر تم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، میں آنکھیں پھیر جاتا ہوں، جو کہ ہوتا ہے، پھر کیا کرو گی؟ بڑھاپے میں کدھر جاؤ گی؟ اولڈ ہوم؟ میری باتیں تمہیں زہر لگیں گی، مگر حقیقت یہی ہے کہ تم اس زہر کو جتنا مرضی چاکلیٹ کی کوٹ دے دو، پر اس کی تاثیر نہیں بدلنی۔ میں اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ لوں، تم کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤ گی۔ اس وقت تم میری ذمہ داری ہو۔ اللہ رسول کو گواہ بنا کر تمہارا مرد بناؤں۔ حال اچھا ہے، کل کس نے دیکھا ہے، اس لیے اس معاملے پہ چپ رہو۔ اور یہ سرپرائز نہیں ہے، وہ کیا ہے وہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔